औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और आप लोगों को मालूम है कि मैं रोज़ाना आप लोगों से किसी न किसी नफ़सियाती मौजू पर बात करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को नफ़सियाती अमराज़ के बारे में शऊर और आगाही दे सकूँ। आज इतवार का दिन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना ये छुट्टी का दिन पूरे हफ्ते के बाद एक ब्रेक लेकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया होगा और अभी आप रिलैक्स कर रहे होंगे। आज मैं जिस मौजू पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ उसे हम साइंसी ज़बान में यानी नफ्सियात की ज़बान में एनहीडोनिया कहते हैं। एनहीडोनिया एक ज़हनी कैफियत है जिसमें लोग वो सारी चीज़ें जो उनको पहले अच्छी लगती थी, मसलन चाय पीना, कॉफ़ी पीना, सैर पे जाना, दोस्तों के साथ बैठना, अपना रूटीन का काम करना, अपने कारोबार में इंटरेस्ट लेना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मुख्तलिफ़ किस्म की हॉबीज़ करना, वो सारी चीज़ें जिससे इंसान खुश होता है, जिससे इंसान को लज़्ज़त महसूस होती है, जिससे इंसान को सुकून मिलता है, वो सारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है और इंसान अपने आप को बिल्कुल एक खाली, अंदर से खाली महसूस करना शुरू कर देता है और उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो दुनिया से डिसकनेक्ट हो गया है, उसका दुनिया से राब्ता मुनक़ते हो गया है, उसका जो कनेक्शन सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा और इंसान को एनहीडोनिया की हालत में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये एक ज़हनी कैफियत है और इसे समझना ज़रूरी है और ये बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है, यानी बहुत सारे हालात में इंसान पे ये कैफियत आ सकती है। दरअसल अल्लाह पाक ने इंसान के दिमाग में एक सिस्टम बनाया है जिसे हम कहते हैं रिवार्ड सिस्टम, यानी दिमाग का एक हिस्सा है जो कि आपको यानी आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी होती है या सुकून मिलता है तो ये रिवार्ड सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से होता है और रिवार्ड सिस्टम डोपामीन सिक्रीट करता है। डोपामीन एक केमिकल है जो कि हमारा ब्रेन सिक्रीट करता है। डोपामीन को हम लोग हैप्पी हार्मोन कहते हैं, यानी ये आपको खुशी की एहसासात दिलाता है। तो एनहीडोनिया में लोगों को जो रिवार्ड सिस्टम है वो टेम्परेरी तौर पर काम करना छोड़ देता है और डोपामीन की जो सिक्रीशन है यानी अखराज है वो रूटीन से कम हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ हालात में होता है। जो लोग डिप्रेशन से गुज़रते हैं या किसी ज़हनी दबाव से गुज़रते हैं या किसी ऐसी हालत से गुज़रते हैं जो कि उनकी बर्दाश्त से बाहर होती है या वो ज़िंदगी के मसाइल से गुज़र रहे होते हैं, ऐसे मसाइल जिनका उनके पास हल नहीं होता, तो उनको फिर एनहीडोनिया की कैफियत उन पर तारी हो जाती है। वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। उनको इस तरह लगता है कि वो अपने आप को बाहर से देख रहे हैं, जैसे मैं हूँ और मैं अपने आप को बाहर से देख रहा हूँ कि ये मैं बाहर खड़ा हूँ और अपने आप को देख रहा हूँ और मैं डिस्कनेक्टेड हूँ दुनिया से। दुनिया मुझे उस तरह नहीं लगती जिस तरह सॉरी जिस तरह पहले महसूस होती थी। तो एनहीडोनिया एक कर्ब वाली कैफियत है। इसमें इंसान अपने घर वालों से, अपने दोस्तों यारों से, अपनी ज़िंदगी से दूर चला जाता है और उसे इस तरह महसूस होता है जैसे दुनिया बिल्कुल खाली है, जैसे वो दुनिया में अकेला रह गया है और उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। लॉस ऑफ प्लेजर, यानी अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्लेजर। वो कैफियत के जिसमें आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे और किसी चीज़ में आपको खाने में जायका महसूस ना हो, दोस्तों के साथ बैठना अच्छा ना लगे और ज़िंदगी बेमानी लगने शुरू हो जाती है। ज़िंदगी का मकसद आपको इस तरह लगता है जैसे गुम हो गया है। तो ये एक ज़हनी कैफियत है और जिस तरह मैंने बताया ये मुख्तलिफ़ हालतों में होती है और ब्रेन के
ریوارڈ سسٹم میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، تو ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں اور وہ ہمیں یہ علامات بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو اب دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ دنیا ایک بے مقصد جگہ ہے جہاں پہ میں بس رہ رہا ہوں، تو پھر سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ مریض کی ڈیٹیل میں انٹرویو کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی سوشل لائف یعنی جو سماجی زندگی ہے، اس کی معاشرتی لائف، سوسائٹی میں وہ کیا کر رہا ہے، اس کی جاب کیسے جا رہی ہے، اس کی شادی شدہ زندگی کیسی جا رہی ہے، اس کے مالی حالات کیسے ہیں، اس کی اپنی پرسنل لائف کیسی ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس کو کوئی جسمانی بیماری تو نہیں، اور وہ اس طرح کیوں محسوس کر رہا ہے کہ وہ سارا دن بستر سے نہیں نکلتا، اسے بستر سے نکلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اسے یہاں تک تنگی ہوتی ہے کہ وہ اپنا منہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، یعنی سیلف کیئر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو پھر مختلف بیماریوں کی تشخیص سامنے آ جاتی ہے علامات کے حساب سے۔ زیادہ تر یہ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کو ہوتی ہے، یا اسکیزوفرینیا کے مریض بھی انہیڈونیا کے شکار ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹ اسکیزوفرینیا کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ اسکیزوفرینیا سے ریکور ہونے لگتے ہیں تو ان پہ ایک ڈپریشن کی فیز آتی ہے، جس میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تو بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہو چکی ہے اور وہ ایک شدید ذہنی بیماری کا شکار ہیں، تو ان پہ بھی انہیڈونیا کی کیفیت آ سکتی ہے۔ یا بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر جو ایک بیماری ہے جس میں لوگوں کا موڈ سٹیبل نہیں رہتا، وہ کبھی ہائی ہوتے ہیں، کبھی لو ہوتے ہیں، تو جب وہ ڈپریشن فیز میں جاتے ہیں تو ان کو انہیڈونیا کی کیفیت ان پہ طاری ہو سکتی ہے۔ یا کسی بیماری کے بغیر بھی زندگی کے حالات، ایسے حالات جو کہ انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں اوور ویلمنگ کنڈیشنز آف لائف، مثلاً لوگ جنگوں میں، جو جنگوں کے وکٹمز ہوتے ہیں، یا کوئی حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں، یا مثلاً ریپ کے وکٹمز ہو گئے، ایسے وہ سارے ذہنی صدمات جو کہ اوور ویلمنگ ہوتے ہیں۔ اوور ویلمنگ کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ذہنی برداشت سے، آپ کی ذہنی کیفیت کی، جو آپ کی ذہنی جو صلاحیت ہے، آپ کی جو ذہنی برداشت ہے، اس سے باہر ہوتے ہیں، تو پھر ان پہ انہیڈونیا کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ انہیڈونیا کی کیفیت جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی، اسے دوبارہ ریورس کیا جا سکتا ہے، اس پہ کام کرنا پڑتا ہے، مریض کے سماجی، معاشی، معاشرتی حالات کو دیکھنا پڑتا ہے، ان پہ کام کرنا پڑتا ہے، اس کو اگر کوئی ذہنی بیماری ہے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس کو کوئی اور ایسے مسائل ہیں کہ جس کا اس کو حل نہیں مل رہا تو ان پر کام کرنا پڑتا ہے۔ تو سائیکیٹرسٹس انہیڈونیا کی کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، جس طرح میں ہر اپنی ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں وہ نفسیاتی کیفیات کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی علامات کو، کیفیات کو، جو مائنڈ سے ریلیٹڈ کیفیات ہوتی ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور ان کو ڈیل کرنے کا ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اسی مریض کو اگر آپ کسی نیورولوجسٹ یا نیورو سرجن کے پاس لے جائیں تو وہ کوئی ملٹی وائٹامن یا کوئی اور ایسی اس طرح کی کوئی چیز دے کے بس کہانی ختم کر دیں گے، لیکن سائیکیٹرسٹ ایسا نہیں کرے گا۔ سائیکیٹرسٹ اس مریض کی پراپر تشخیص کرے گا، اس کے حالات پر غور کرے گا، اس کی زندگی پر غور کرے گا، اور پھر ضرورت کے مطابق انہیڈونیا کے مریض کو ادویات بھی دی جاتی ہیں جس سے اس کا ریوارڈ سسٹم دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا ڈوپامین سسٹم جس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے ٹیمپریری طور پر، یہ مسلسل ایک مستقل کیفیت نہیں ہوتی،
برین دراصل ریسٹنگ فیز میں چلا جاتا ہے، سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مائنڈ اپنے آپ کو بچانے کے موڈ میں چلا جاتا ہے، آپ کو اس صدمے سے، اس تکلیف سے، اس کیفیت سے. تو ایک قسم کی اسے ہم کہتے ہیں ایموشنل نمنس، کہ آپ کے اوپر آپ کے احساسات اور آپ کی جو ذہنی محسوسات ہوتی ہیں وہ ایک قسم کا بریک لیتی ہیں. تو ایسے مریضوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ری ایشور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی یہ کیفیت مستقل نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہے اور ادویات کے ذریعے آپ بہتر ہو جائیں گے. ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو وینٹیلیٹ کرنے کی، یعنی وینٹیلیشن دراصل یہ ساری انگریزی کی ٹرمینالوجیز ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو اردو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں. وینٹیلیٹ کرنا یہ ہے کہ مثلا میں کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، کسی ایسی پرابلم کا شکار ہوں کہ جس میں مجھے کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو مریض سے بات کرنے سے اس کی ذہنی کیفیات کی سمجھ آ جاتی ہے، تو اسے وینٹیلیٹ کرنے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کر سکے. تو ادویات سے بھی کام لینا پڑتا ہے، اینٹی ڈپریسنٹس، اینٹی سائیکوٹکس، ڈفرینٹ ادویات بھی مریض کو دینی پڑتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات یعنی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی ہم پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ماہر نفسیات کے بغیر اپنا کام پورا نہیں کر سکتے. کلینکل سائیکالوجسٹ ہماری فیلڈ کے ایک امپورٹنٹ فیلڈ کے، یعنی ہمارے اس اسپیشلٹی کے ممبرز ہوتے ہیں، اور ہم ان کی ہیلپ لیتے ہیں ہر قسم کی ذہنی کیفیات میں. تو انہیڈونیا کے کیسز میں ہم پیشنٹس کو ماہر نفسیات یعنی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی بھیجتے ہیں، جو کہ ان کی سوچوں پر، ان کے خیالات پر، ان کی اندرونی کیفیات پر کام کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگ انہیڈونیا کی کیفیت سے نکل آتے ہیں. تو اگر آپ کو خود اس طرح کی کوئی ذہنی کیفیت محسوس ہو رہی ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو میں آج بتائی ہے آپ کو، یا آپ کے ارد گرد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر اس نے زندگی میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا ہے اور اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، اور اس نے اپنے معمولات زندگی اور اپنی ہابیز، اپنی پسند کی جو عادتیں ہوتی ہیں یا پسند کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پسند کے کھانے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ دیا، تو اسے اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ کہہ کے کہ یہ تو سست ہو گیا ہے، بس لاغر ہو گیا، یہ انسان ناکارہ ہو گیا ہے. اس انسان پہ ایک جسے ہم معاشرے میں عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ انسان تو بس اب کسی کام کا نہیں رہا. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ایسے مریض کو، ایسے انسان کو ماہر نفسیات، سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ کو دکھانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور یہ لوگ واپس اپنی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں. تو میری آج کی اس ویڈیو سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک نئی کیفیت کا، ذہنی کیفیت کا پتہ چل گیا ہوگا. اور اگر آپ کے گھر میں یا آپ کو یا آپ کے جاننے والوں میں کسی کو اس طرح کی علامات ہوں تو اسے آپ لازمی ماہر نفسیات کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں اور سائیکیٹرسٹ سے ڈسکس کریں. سائیکیٹرسٹ آپ کو ایک اچھا مشورہ دینے والا پروفیشنل ہوتا ہے. تو کل انشاءاللہ میں دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں تو میں دل میں ایک خواہش اور امید کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے سوال کریں یا میری ان ایفرٹس پہ مجھ سے پوچھیں، اس لیے کہ اس سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے. میرا سارا مقصد آپ لوگوں کو بالکل پتہ ہے کہ ایجوکیشنل ہے، یعنی تعلیمی مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کو شعور اور آگاہی دوں. تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے اس سلسلے میں مدد کریں اور مجھے گائیڈ کریں کہ میں اس موضوع پر بات کروں جو کہ آپ لوگوں کے انٹرسٹ کی ہو. تو کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات کروں گا. اپنی زندگی کا خیال رکھیں، اپنے دل و دماغ، اپنے ذہن، اپنی روح، اپنی جان کا خیال رکھیں. نفسیاتی بیماریاں ریئل بیماریاں ہیں،
یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتا، یہ کسی انسان میں کوئی نالائکی یا کوئی ناکامی کی نشانی نہیں ہوتی۔ دراصل ایک انسان کسی کیفیت یا بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے، اور ایسے انسان کی ہیلپ کرنا چاہیے، اور ایسے انسان کی ہیلپ کرنا انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ دعا بھی مجھے آپ دیں کہ میں اپنے اس سفر کو جاری رکھوں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو میں نے شروع کیا ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ میرے پاس جب تک ٹائم ہوگا اور انرجی ہوگی میں یہ سفر جاری رکھوں گا۔ اور مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں، میرے دل میں صرف ایک خواہش ہے کہ میں اپنے معاشرے کے ان افراد کو جن کو ذہنی امراض کے بارے میں نہیں پتہ، یا جن کو ذہنی امراض کے بارے میں شعور اور آگاہی نہیں ہے، ان کو میں شعور اور آگاہی دے سکوں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں۔ اور اس سلسلے میں مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں اور زندگی کو پازیٹیولی گزارنے کی کوشش کریں۔ زندگی ایک بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کا خیال کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور میرا اور سب انسانوں کا ایک ذہن میں یہ خیال رکھ کے آپ دعا کریں کہ ہم سب توجہ کے اور دعاؤں کے محتاج ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔